बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 जनवरी बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान की नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर अहम समाअत हुई है और हुकूमती वकील की जानिब से आज अदालत में दलाइल दिए गए हैं और उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दो और अहम केसेस पर समाअत हुई है, उसका मुख्तसर अहवाल बताने के बाद फिर हम आ जाएंगे नैब तरमीम के खिलाफ जो दरख्वास्त है इमरान खान की, उस पर तफसीली बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एजाज जाखिरानी के खिलाफ खातून गवाह को धमकियां देने का जो मामला है वो भी आज ज़ेर गौर आया। एजाज जाखिरानी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर दरख्वास्त ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी पर समाअत हुई। एक वक्त था कि एजाज जाखिरानी और जितने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और जरदारी माफिया के लोग हैं जो नैब को मतलूब थे, उनके खिलाफ उनकी कोई दरख्वास्त ज़मानतें सुनने को तैयार नहीं था। हाई कोर्ट तक उनकी ज़मानतें खारिज हो गई थी नैब तरमीम आने के बाद। और मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस इंतजार में है कि जब तक तमाम लोगों के, कोई रह तो नहीं गया, तमाम लोगों के केसेस खत्म नहीं हो जाते, तब तक ये नैब तरमीम का मामला चलता रहेगा। और आज एक और मुल्ज़म रिलीफ ले गया। नैब ने एजाज जाखिरानी की जमानत की मुखालफत नहीं की। एजाज जाखिरानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं सिंध हुकूमत के, तो उनकी दरख्वास्त जमानत पर आज समाअत हुई। तो उन्होंने एडिशनल प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा कि नैब कानून के मुताबिक रेफरेंस 500 मिलियन से कम है। सुप्रीम कोर्ट ने एजाज जाखिरानी को कमाल शफकत करते हुए मुस्तकिल जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क दिया कि दरखास्त गुजार ने यकीन दहानी करवाई है कि वो 100% ट्रायल का हिस्सा बनेंगे। कौन सा ट्रायल हजूर? जब नैब कह रहा है कि इनके खिलाफ केस बनता नहीं है तो आप कहते हैं 100% हिस्सा, 100% ट्रायल का हिस्सा बनेगा। किस ट्रायल का हिस्सा बनेगा? वो ट्रायल कहाँ चलेगा, कौन सी अदालत में चलेगा, ये भी तो बता देते। जब नैब कह रहा है कि जी हमारे दायरे इख्तियार में नहीं आता केस, और सुप्रीम कोर्ट कहती है जी दरखास्त गुजार ने यकीन दहानी करवाई है, और ये उमर रज़ा बंदयाल साहब की सरबराही में ये केस था कि इसने यकीन दहानी करवाई है कि वो 100% ट्रायल का हिस्सा बनेगा। अदालत उम्मीद करती है कि मुतलका अदालत ट्रायल के अमल को तेज करेगी। सुप्रीम कोर्ट जो उम्मीद करे डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में, और बजाय इसके कि वो अहकामात दे, उम्मीद करती है। चले मैं और आप उम्मीद करें कि हमारी अदालतें इंसाफ देंगी, तो चले को बात बनती है भाई, हम उम्मीद कर सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कह रहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि अदालत ट्रायल के अमल को तेज करेगी और उम्मीद है 2 माह में रेफरेंस पर फैसला हो जाएगा। जिस रेफरेंस के बारे में नैब के एडिशनल प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा कि नैब कानून के मुताबिक रेफरेंस 500 मिलियन से कम है। सुप्रीम कोर्ट इस वजह से इनकी जो दरख्वास्त जमानत है उस पर हमें एतराज़ नहीं है। तो जो 500 मिलियन से कम है वो तो वैसे ही नैब अदालत ने वापस भेज देना है। आप कौन सी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो रेफरेंस पर मेरिट के ऊपर फैसला करेंगे? हजूर, ये सारी चीज़ें कौम देख रही है, कौम को एक एक चीज़ का पता है, कौम को ये भी पता है कि ये मामलात कैसे चलाए जा रहे हैं और ज़रदारी माफिया को कैसे फवायद दिए जा रहे हैं। अब वहाँ बेचारी एक खातून है जो गवाह थी, मदीहा मलिक, उसने बताया कि ट्रायल कोर्ट में मेरा बयान कलम बंद हो चुका है लेकिन मुझे धमकियां दी जा रही हैं। अब इससे बढ़ के भी बेबसी और मजबूरी कोई हो सकती है कि खातून कह रही है कि मेरे जो केस है, मैं इस केस में गवाह थी, बदकिस्मती से मैं अपना बयान कलम बंद करवा चुकी हूँ रेफरेंस में, और मुझे अब धमकियां दी जा रही हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके कोई खदशात हैं तो पुलिस से रब्ता करें। कौन सी पुलिस? उसी एजाज जाखिरानी की सिंध पुलिस। ये तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है हमारी अदालतों की जानिब से उस गवाह को जो बेचारी गलती से, कौन गवाह बनेगा, क्यों गवाह बनेगा? जब अदालतें नहीं कुछ करती तो गवाह क्या करेगा, और वो क्यों अपनी जान खतरे में डालेगा? चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब ने फरमाया कि उनसे कि आपके कोई खदशात हैं तो पुलिस से रब्ता करें, आपको कोई और मसला है तो अलग से दरख्वास्त दायर करें। अदालत ने एजाज जाखिरानी ने 311 मिलियन के नैब रेफरेंस में जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें आज उनको अदालत ने मुस्तकिल जमानत दे दी है और अदालत ने कमाल शफकत फरमाते हुए ये सारा कुछ किया है। जबकि दूसरी जानिब नैब ने साबिक मुशीर हवाबाजी उनको जो सिविल एविएशन के मुशीर थे और शुजात अजीम के खिलाफ कार्रवाई ख़त्म करके रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। जस्टिस एजाजुल हसन साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कौमी एयरलाइन में भर्तियों की इजाज़त देने की दरख्वास्त पर समाअत की। नैब ने कार्रवाई ख़त्म करने की कार्रवाई ख़त्म करने का तहरीरी फैसला सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया। नैब की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने शुजात अजीम का नाम PIA निजकारी केस से निकाल दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि शुजात अजीम पहले 2013 फिर 2014 से 2017 तक मुशीर हवाबाजी रहे। खास आदमी हैं, नवाज
نواز شریف کے بطور مشیر ہوا بازی شجاعت عظیم کوئی تنخواہ یا مراعات نہیں لیتے تھے، ان کو ویسے اتنا آ جاتا ہے کہ ان کو تنخواہوں سے کیا لینا دینا۔ سپریم کورٹ نے استفسار کیا کہ پی آئی اے میں پہلے ہی ضرورت سے زائد ملازمین ہیں تو مزید بھرتیاں کیوں ضروری ہیں؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ تفصیلی رپورٹ جمع کرائیں گے کہ کیوں مزید بھرتیاں درکار ہیں۔ پی آئی اے کے بیرون ملک بھی ملازمین ہیں۔ پی آئی اے حکومت سے سالانہ $40 ملین مانگ رہی ہے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 19 جنوری تک ملتوی کرتے ہوئے جو شجاعت عظیم کی حد تک کیس ہے اس کو ختم کر دیا، چونکہ نیب نے ان کو کلین چٹ دے دی۔ بس وہی بات ہے، کوئی رہ تو نہیں گیا۔ اب جسٹس اعجاز الاحسن صاحب بھی اس بینچ کا حصہ جو نیب قانون سن رہا ہے، نیب ترمیم کے خلاف درخواست کو سن رہا ہے، اور عمر عطا بندیال صاحب تو اس کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے نیب کیسے دھول جھونک رہا ہے پورے نظام انصاف میں، دھڑا دھڑ کیسز کو ختم کیا جا رہا ہے، اور وہاں ابھی تک ریمارکس جاری ہیں اور ریمارکس ہی دکھائے جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا 3 رکنی بینچ ہے۔ عمران خان کی نیب ترمیم کے خلاف درخواست ہے، عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب یہ سماعت کر رہا ہے۔ مخدوم علی خان صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ان کو اٹارنی جنرل صاحب تو اتنے اس معاملے کے تھے نہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ 23 دسمبر کو انور جو منصور عوان کا نام بطور اٹارنی جنرل منظوری دی گئی تھی، صدر مملکت کی جانب سے منظوری دے دی گئی تھی، وہ ان کو آج تک انہوں نے اپنا جو آفس ہے وہ نہیں سنبھالا۔ آج تک وہی جس کا استعفیٰ منظور ہو چکا ہے اشتر اوصاف صاحب، وہی آج تک اٹارنی جنرل کے عہدے پر بیٹھے ہیں، وہی عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ کل جو پرویز الہی کی درخواست ہے اس میں گورنر پنجاب کی جانب سے وہی منصور عوان صاحب لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہونے جا رہے ہیں 5 رکنی بینچ کے سامنے۔ اب اندازہ لگا لیں، جس کا 23 دسمبر کو اٹارنی جنرل کا نوٹیفکیشن منظور ہو چکا ہے، کوئی نظام ہی نہیں نا بچہ ہمارے ملک میں، اور سارے کا سارا نظام برباد کر دیا گیا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ حکومتی وکیل کے جو دلائل تھے، مخدوم علی خان صاحب نے دلائل دیا کہ اسلام کے خلاف قانون سازی کو چیلنج کرنے کا آئینی فورم شریعت کورٹ ہے، یہ سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی کسی کو لگتا ہے کہ کوئی قانون سازی کی گئی ہے اور وہ شریعت کے خلاف ہے تو وہ فیڈرل شریعت کورٹ میں جا سکتا ہے۔ کوئی قانون سازی اسلام کے خلاف ہے یا نہیں، یہ جانچنے کا اختیار سپریم کورٹ ہائی کورٹ کی بجائے شریعت کورٹ کو حاصل ہے۔ آئین پاکستان نے قانون بنانے، کسی قانون میں تبدیلی کا خالصتاً اختیار پارلیمنٹ کو دے رکھا ہے۔ حکومتی وکیل نے دلائل میں کہا کہ اعلیٰ عدالتوں نے مقننہ جو لیجسلیشن پارلیمنٹ ہے اس کے اختیار کو تسلیم کیا۔ امریکی صدر کو معافی کا اختیار ہے۔ امریکی سپریم کورٹ نے کبھی امریکی صدر کے اختیارات میں مداخلت نہیں کی۔ صدر کو مواخذے کی تحریک کے تحت صدر کو ہٹایا جا سکتا ہے، لیکن کئی ججز کو ہٹا دیا گیا۔ صدر کو مواخذے کی تحریک کے تحت ہٹایا جا سکتا ہے۔ وفاقی حکومت کے وکیل نے کہا کہ درخواستوں میں ایسا کوئی قابل ذکر نقطہ نہیں ہے جن کا جواب دیا جا سکے۔ قانون اس وقت کالعدم ہوتا ہے جب کوئی اور راستہ نہ بچا ہو۔ عدلیہ، پارلیمان اور ایگزیکٹو کو اپنی اپنی حدود میں رہنا چاہیے۔ آئین میں عدلیہ کو قانون کالعدم قرار دینے کا اختیار نہیں دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلوں کے ذریعے عدلیہ کو قانون کالعدم قرار دینے کا اختیار دیا۔ عدلیہ عدالتی فیصلے میں بھی قوانین کالعدم قرار دینے کا اختیار مشروط ہے۔ ایک بات تو وہ تسلیم کر گئے کہ سپریم کورٹ کے ایسے فیصلے موجود ہیں کہ جس میں پارلیمنٹ کے بنائے گئے قوانین کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ ساتھ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ لیکن وہ اختیار مشروط ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو دیکھنی پڑتی ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آئین پاکستان میں ایسا کوئی اختیار نہیں ہے۔ آئین پاکستان کا آرٹیکل 8 ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی قانون ایسا بنایا جاتا ہے جو فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہو، جو بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہو، جو آئین پاکستان نے دیے ہیں، تو پھر وہ قانون کالعدم قرار دے دیا جائے گا۔ یہی ماننا تھا اور یہی خواجہ حارث صاحب کا اہم جو ان کی جانب سے دلائل دیے گئے ارگو تھا کہ یہ جو نیب قانون کا ترمیم ہے، یہ نیب جو قانون میں ترمیم ہے، یہ اصل میں فنڈامنٹل رائٹس کی ہر شہری کا حق ہے کہ اس کے مال کا تحفظ کیا جائے۔ اب جب پبلک آفس ہولڈر اس کے مال سے، اس کے ٹیکس کے پیسوں سے، کیونکہ جو ریاست کا خزانہ ہے وہ عوام کا ہے، عوام کے مال کو اگر کوئی نقصان پہنچاتا ہے یا عوام کے مال کو خطرہ ہے تو وہ فنڈامنٹل رائٹ ہیں سب کے۔ اس وجہ سے آئین پاکستان، یہ بات مخدوم علی خان صاحب کا یہ کہنا کہ آئین نے کہیں نہیں کہا کہ آپ قانون کو کالعدم نہیں قرار دے سکتے۔ آرٹیکل 8 بڑا کلیئر ہے کہ اگر کوئی قانون فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف ہوگا
یا بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہوگا تو وہ کالعدم ہوگا۔ ہاں، سپریم کورٹ کی حد تک علی خان صاحب تسلیم کر گئے۔ مخدوم علی خان صاحب نے کہا کہ نیب ترمیم کو اسلامی اصولوں کے خلاف ہونے کی بنیاد پر بھی چیلنج کیا گیا ہے۔ قانون خلاف شریعت قرار دینے کے لیے واحد فورم وفاقی شرعی عدالت ہے۔ سپریم کورٹ کو قوانین کا شریعت کے پیراہے میں جائزہ لینے کا اختیار نہیں ہے۔ قانون سازی پارلیمان کا اختیار ہے جس میں عدالت مداخلت نہیں کر سکتی۔ امریکی صدر کے پاس مجرمان کی معافی کا اختیار موجود ہے، اور امریکی صدر کا فیصلہ درست ہو یا غلط ہو، عدلیہ کبھی مداخلت نہیں کرتی۔ حکومتی وکیل نے دلائل میں کہا کہ پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ قانون میں ترمیم کرے یا اس کو مزید واضح کرے۔ قانون سازی کرنا عدلیہ کا کام نہیں ہے۔ قانون پارلیمنٹ کی اکثریت کی جانب سے پاس ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس نے آگے سوال پوچھ لیا، جو سوال جس پہ رک گئے جو مخدوم علی خان صاحب، چیف جسٹس نے سوال کیا کہ اس نیب ترمیم کی منظوری کے وقت کتنے ممبران نے ان کو پاس کیا تھا؟ حکومتی وکیل مخدوم علی خان نے جواب دیا کہ میں ووٹنگ میں شامل ارکان کی درست تعداد ابھی نہیں جانتا، میں عدالت کو بعد میں بتا دوں گا، کیونکہ وہ خود یہ دلیل دے چکے تھے کہ اگر کوئی قانون اکثریت کی جانب سے پاس ہو جائے تو وہ قانون ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا آپ ذرا بتائیں گے کہ اس وقت اسمبلی میں کتنے لوگ موجود تھے جب یہ قانون منظور کیا گیا؟ انہوں نے کہا جی مجھے ابھی پتہ نہیں ہے، میں پتہ کر کے بتا دوں گا۔ کوئی قانون اس وجہ سے مسترد نہیں کیا جاتا کہ اس کو پاس کرتے وقت ارکان کی اکثریت موجود نہیں تھی۔ کوئی اسمبلی عوامی خواہشات کے خلاف قانون منظور کرے تو اس کا فیصلہ کرنا عوام کا اختیار ہے، عدلیہ کا نہیں۔ اب عوام بیچاری کیا کرے گی؟ عوام تو کہہ رہی ہے الیکشن کرواؤ، ریفرنڈم آپ کے خلاف آ رہے ہیں، سروے آپ کے خلاف آ رہے ہیں، لوگ روڈوں پر دھکے کھا کھا کے ذلیل ہو گئے ہیں، تو پھر عوام کیا کرے؟ عوام کے تو منتخب لوگوں کو جب سپریم کورٹ نے عوام کے منتخب 155 سیٹوں والے کو ہٹایا ہے اور 80 سیٹوں والے کو بٹھایا ہے، وہ بھی جن کو آخری رات میں سیٹیں دی گئی تھی، تو پھر وہاں عوام کا کیا کردار رہ جاتا ہے؟ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ آئین میں ارکان پارلیمنٹ کے حلف میں ملک کی بہتری اور خوشحالی کا بھی ذکر ہے۔ ایسے قانون جس سے ملک کی بہتری اور خوشحالی نہ ہو رہی ہو، ایسے قانون کی منظوری رکن پارلیمنٹ کے حلف کی خلاف ورزی نہیں۔ مخدوم علی خان نے جواب دیا کہ رکن پارلیمنٹ اپنے کسی بھی اقدام کی عوامی عدالت میں جواب دہ ہے۔ وہ امریکی جج نے کہا تھا، مارشل نے کہا کہ ارکان پارلیمنٹ کو احمقانہ قانون بنانے کا مکمل اختیار ہے۔ ایک جج، امریکی جج کا حوالہ دیا کہ ارکان پارلیمان کو حتیٰ کہ احمقانہ قانون بنانے کا بھی مکمل اختیار ہے۔ 1947 سے آج تک قانون کے مطابق مقدمہ ثابت کرنے کا بوجھ درخواست گزار پر ہی ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ اپنے فیصلوں میں قرار دے چکی ہے کہ عدالت پارلیمان کی نیت پر سوال نہیں اٹھا سکتی۔ حکومتی وکیل نے کہا کہ آج تک کوئی قانون اس بنیاد پر کالعدم نہیں ہوا کہ اسے اکثریتی ممبران نے منظور نہ کیا ہو، جس پر چیف جسٹس نے مکالمے میں کہا یہ محض ایک سوال ہے، آپ جذباتی نہ ہوں۔ مخدوم علی خان نے کہا کہ ممبران پارلیمنٹ آئین کے مطابق فیصلہ کرنے کا حلف لیتے ہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب بولے ممبران پارلیمنٹ کے حلف میں یہ بھی ہے کہ وہ تمام فیصلے ملک کی سلامتی، ترقی اور بہتری کے لیے کریں گے۔ کیا ملک کی سلامتی، ترقی اور بہتری کے ہر خلاف قانون سازی ممبران پارلیمنٹ کی جو حلف کی خلاف ورزی تصور نہیں ہوگا؟ وکیل مخدوم علی خان نے جواب دیا کہ کوئی عدالت ممبران پارلیمنٹ کی نیت کا تعین نہیں کر سکتی۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ریمارک دیا کہ ججز اور ممبران کے حلف میں بس یہی فرق ہے کہ ججز قانون کے مطابق فیصلوں کا حلف لیتے ہیں، ججز ملک کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے مطابق فیصلوں کا حلف نہیں لیتے۔ مخدوم علی خان نے جواب دیا کہ ججز آئین اور قانون کے مطابق فیصلوں کے پابند ہیں، ممبران پارلیمنٹ کی منظور شدہ قانون سازی ملک کی سلامتی، ترقی اور بہتری کے حق میں ہی تصور ہوتی ہے۔ امریکی سپریم کورٹ کے جج نے کہا کہ مقننہ کے پاس احمقانہ قانون سازی کا ہر حق موجود ہے۔ حکومتی وکیل نے مزید دلائل دیتے ہوئے کہا کہ امریکی کورٹ نے قرار دیا عوام اپنے منتخب نمائندوں کے ساتھ جہنم بھی جائیں تو ان کی مدد کریں گے، کسی برے یا احمقانہ قانون سازی پر بھی عدالت کا کوئی دائرہ اختیار نہیں بنتا۔ حکومتی وکیل کے دلائل کے بعد سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت کل 11 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ مقصد ان کا یہ کہنا ہے کہ بھئی یہی پارلیمنٹ ہے جو آپ نے مسلط کر دی ہے، اب یہ سیاہ کرے یا سفید کرے، آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، آپ چھوڑ دیں اس معاملے کو، بھلے وہ این آر او لے یا جو لے، آپ نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس میں امریکی قوانین، کیونکہ ہم تو سارے جو ہے وہ ایک ہمارے اوپر امریکہ کا نام آ جائے تو ایک پریشر ڈیولپ ہوتا ہے، اور یہی اوپر تک سب کا حال ہے، تو یہی وجہ ہے کہ بار بار اس کا حوالہ دیا گیا۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔